Today's Udbai is a renowned physicist. He is also an activist, a political analyst, a writer, a documentary filmmaker, and he is also the director of Mashal, which is basically not-for-profit institute for publishing quality books on the issues of feminism, democracy, modern thought, philosophy, etc. And recently he has been ranked as among the top 100 global thinkers of the world. So we are very honored to have you on us. बहुत शुक्रिया. आवाज़ अगर मेरी पहुंचती है तो बेहतर है. तो बड़ी खूबसूरत बातें सुनी आपने. जहन्नमी कौन, जन्नती कौन, ये अल्लाह का फैसला है. बड़े मुश्किल मसाइल हैं. मेरा मसला जो है वो कदरे आसान है, वो इस दुनिया से मुताल्लिक़ है. रब नवाज साहब ने कहा कि मुसलमान 1000 साल से कुछ नहीं करता है, कि जदीद दुनिया की तामीर में उसका कोई रोल नहीं रहा है. मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा 1000 साल नहीं, 800 साल, 200 साल मैं काम कर दूंगा उसमें से. इसलिए कि 13वीं सदी में इब्न खल्दून थे, उनका बहुत बड़ा काम है, बड़े मुफक्किर थे. आप समझ लीजिए कि एंथ्रोपोलॉजी की बुनियादें उसने डाली. मगर फिर भी ये 800 साल गुजर गए हैं और देखिए जो भी हमें आसपास नज़र आता है, आखिर ये जदीद दुनिया जो है साइंस की बिना पर बनी, तो इधर हमें मुसलमानों की बनाई हुई चीज़, मुसलमानों की ईजाद की हुई चीज़ कोई नहीं दिखाई देती. ना उसमें बिजली है, ना मोटर गाड़ी है, ना वो कवानीन फिजिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये सारी चीज़ें बनी. तो आखिर ये हुआ क्या? हमेशा तो ऐसे नहीं था. अगर आप 9वीं से लेकर 13वीं सदी तक देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े मुसलमान साइंसदान और मुफक्किर नज़र आते हैं, वो जिनकी बुनियाद पर आगे तहकीक हुई, चीज़ें बनी और जदीद दुनिया हमारे सामने आई. इसके लिए हमें कुछ तारीख की तरफ जाना पड़ेगा. ये समझना होगा कि आखिर साइंस इस्लाम में और इस्लामी तहजीब में कैसे दाखिल हुई, कैसे बढ़ी और फिर कैसे ख़त्म हुई. तो शुरू के ज़माने में तो कोई साइंस नहीं थी. रसूल पाक के ज़माने में तो उसका तसव्वुर भी नहीं था. लेकिन मुसलमानों की फतवाहत की बिना पर उन्होंने दुनिया को देखा और समझा, और जो यूनान के ख़जाने थे यूनानी ज़बान में उसका तर्जुमा करवाया अरबी ज़बान में, उसका गहरा मुतालिया किया और 400 साल तक इस्लामी तहजीब एक शानदार मिसाल बनी थी सारी दुनिया के साथ. लेकिन इन 400 साल के दौरान एक अजीब कशमकश पैदा हुई थी, एक टेंशन थी, जिसकी बुनियाद ये थी कि एक तरफ अगर तरक्की पसंद सोच रखने वाले थे जो मुतज़िला कहलाते थे, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी थे जो कहते थे कि हर चीज़ जो है वो कुरान शरीफ में लिखी है, उसी में से हमें हर चीज़ निकालनी है, उससे आगे देखने की ज़रूरत ही कुछ नहीं, और इंसान अपनी तकदीर को नहीं बदल सकता. वो एक गुलाम है और उसमें वो ताकत नहीं है कि वो अपने जहन से सोच सके और हालात को बदल सके. ये अशरी कहलाते थे. इनके दरमियान बड़ी शदीद लड़ाइयाँ हुई, कभी ये जीतते थे और कभी वो जीतते थे. लेकिन बिलअमूम ये मुतज़िला थे और मुतज़िला के जो मुतज़िला सोच के खलीफे थे, ख़ास तौर पे अल-मामून जैसे लोग, जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया. और यही वजह है कि 400 साल तक साइंस महफूज रही. लेकिन फिर जो इस्लामी मुफक्किर और साइंसदान थे वो बिलाखिर मुल्लाओं की भेंट चढ़ गए और उनका वो कलाकमा किया गया, वो हशर कर दिया गया कि गुज़िश्ता 700-800 सालों से
کہیں کچھ آپ کو روشنی کی کرن بھی نہیں دکھائی دیتی ہے. اب بہت سے لوگ ہیں, یہ تو میں نے اپنا ذاتی تجزیہ آپ کے سامنے رکھا, لیکن یہ ایک سوال ہے, میرا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب کا سوال اس نے بہت لوگوں کو پریشان کیا ہے, اور اس پر بہت بڑے بڑے لوگوں نے سوچا ہے. دو ایسی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں جن کا تعلق اس خطے سے ہے. ایک سر سید ہیں اور ایک علامہ اقبال ہیں. سر سید اور یہ دو بہت بڑے لوگ سمجھے جاتے ہیں نا پاکستان میں. کتابیں جب ہم پاکستان سٹڈیز پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان دو کا نام پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر قائد اعظم آتے ہیں. سر سید کی سوچ شروع میں بڑی روایتی قسم کی تھی, لیکن بہت جلد انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اس برے حال میں اس لیے ہے کہ اس کو جدید علم سے, انگریزی سے, سائنس سے کوئی دلچسپی نہیں. سر سید نے کہا کہ یہ دیکھو, یہ ہندو یہ تو انگریز سے کہتے ہیں کہ ہمیں اور کالج بنا کر دو, ہمیں انگریزی زبان سکھاؤ, ہمیں سائنس سکھاؤ. لیکن ہمارے مولانا صاحبان انہوں نے بنگال میں سن 1835 میں انگریزوں کے نام ایک عرضی لکھی تھی, اور اس پر 8000 علماء کے دستخط تھے کہ یہاں ہمیں انگریزی تعلیم نہیں چاہیے, ہمیں انگریزی زبان نہیں چاہیے, ہمیں انگریزی سائنس نہیں چاہیے, جو کچھ ہمارے پاس ہے سو کافی ہے. تو سر سید نے اس کے خلاف جہاد کیا. انہوں نے ترجمے کی ایک سوسائٹی بنائی, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی, اور انہوں نے یہ دیکھا, یہ راہ دیکھی تھی کہ اگر بڑھنا ہے مسلمان کو آگے کی طرف تو پھر مسلمان کو جدید علوم سے قربت حاصل کرنی ہوگی. خیر انہوں نے پھر اور بھی بہت کچھ کیا. انہوں نے قرآن شریف کی وہ تعویلیں نکالی, وہ تشریحات نکالی جو مولوی صاحبان کو بہت بری لگتی تھی, خاص طور پہ جب بات سائنس کی آتی تھی, اور خاص طور پر جب معجزوں کی بات آتی تھی تو انہوں نے کہا معجزے تو ہو ہی نہیں سکتے, یہ تو سائنس کے خلاف ہے. البتہ اگر آپ اس کو ایک صحیح طرح سے سمجھیں تو پھر شاید یہ تضاد ختم ہو جائے. ان پر کہتے ہیں کہ 5555 کفر کے فتوے لگے تھے. لیکن جب ہم جدیدیت کی بات کرتے ہیں تو سر فہرست مجھے سر سید کا نام یاد آتا ہے. اب بات یہ ہے کہ سر سید کو ہم بہت بڑا آدمی تو آج سمجھتے ہیں, لیکن دیکھیے تو اپنے آس پاس سر سید کے نام سے منسوب کون کون سے ادارے ہیں, ان کا نام زیادہ نہیں سنا جاتا. ہاں کہیں کہیں اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوؤں سے الگ ہونا چاہتے ہیں, ہم ہندوؤں جیسے نہیں ہیں, تو اس چیز کو لے اپ کیا جاتا. ایک طرف سر سید, دوسری طرف علامہ اقبال, جن کی سوچ بالکل مختلف تھی. علامہ اقبال کی نظر میں مسلمان زوال پذیر کیوں ہوا, اس لیے کہ وہ رائے راست سے ہٹ گیا. جب تک وہ فاتح تھا, جب تک وہ جیتتا رہا, اس وقت تک وہ ترقی بھی کرتا رہا. تو ان کے ذہن میں جو انہوں نے جو ماڈل پیش کیا وہ شاہین کا. علامہ اقبال کی نظر میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ہمیں معقولات کی طرف جانے کی ضرورت ہے, کہ جو ہم نے یورپ کے جو انسانوں نے انلائٹنمنٹ کے زمانے میں سیکھا کہ اس کا اطلاق یہاں کیا جائے. انہوں نے سائنس کی طرف بھی کوئی زیادہ توجہ نہیں کی.
ان کے خیال میں یہ اصل میں مسلمانوں کی زبون حالی کے پیچھے راہ راست سے ہٹنا تھا. اب یہ دو ماڈل ہیں ہمارے سامنے, اور مجھے لگتا ہے کہ علامہ اقبال جیتے. آج پاکستان میں سڑکیں, ایئرپورٹ, ہسپتال ان کے نام سے منسوب ہیں. سر سید آپ کو نہیں دکھائی دیتا ہے. یہی چیز ہے جو میرے خیال میں ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت کم ہے, اور یہ بھی نہیں کہ دولت سائنس پر نہیں خرچ کی جاتی ہے. سعودی عرب میں جو اربوں خربوں تیل کے بیرل ہیں, جس کا ایک حصہ انہوں نے یونیورسٹیوں کی تعمیر پہ بھی لگایا ہے. بہت سا سائنسی آلات وہاں پہ منگوایا جاتا ہے, مگر وہ وہاں لگانے کے بعد استعمال نہیں ہوتا, کیونکہ بنیادی طور پر سائنس ایک طرز فکر ہے, ایک سوچنے کا انداز ہے. اگر سائنسی طریقہ کار, the scientific method کو اگر آپ مسترد کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی دولت صرف کرتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں کوئی 45 مسلمان ممالک ہیں. اگر آپ ان کی ٹوٹل سائنٹیفک کنٹریبیوشن جوڑیں تو وہ اسرائیل کا 1/10 بھی نہیں بنتا. اور حالانکہ آبادی مسلمانوں کی اب کتنی 1.5 ارب ہو گئی ہے, 1.6 ارب ہو گئی ہے, لیکن سائنٹیفک کنٹریبیوشن آپ سمجھ لیجئے کہ سویڈن سے کم ہے. تو پھر یہ چیزیں ہمارے لیے لمحہ فکر ہونی چاہیے, آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ سے, سائنس تب ہو سکتی ہے جب آپ کا ذہن سائنس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اور سائنس کس طرح کا ذہن مانگتی ہے؟ وہ جو سوچتا ہے اور سمجھتا ہے اور سوال کرتا ہے. کہ سائنس میں ہم ہر چیز پہ سوال لگاتے ہیں, اور جنہوں نے یہ سوال آپ نے کیا is free thinking allowed? Answer is, if you don't free think in science, you are not a scientist, you cannot do science. تو اسی لیے ہم برباد ہوئے اور برباد ہیں اور برباد رہیں گے جب تک اس سوچ سے, اس کنویں میں سے ہم کسی طرح سے اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. اور اب ہو یہ رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم نکلنے کی کوشش کریں, ہم چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس کے اندر گریں. میں حیران ہوتا ہوں, ماجد بہتر بتائیں گے برطانیہ کے بارے میں. میرا وقتاً فوقتاً امریکہ جانا ہوتا ہے, اور وہاں اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں ان سے اکثر ملاقات ہوتی ہے, ان کی محفلوں میں جاتا ہوں. اور پریشان میں اس بات پہ ہوتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ باہر کی دنیا سے سیکھیں, وہ آپس میں رہتے ہیں, آپس ہی میں ان کی میل جول ہوتی ہے. وہ جو دروازے, جو دماغ کی کھڑکیاں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ وہ بند ہیں. اور بالکل جیسے ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ خرابی در خرابی امریکہ کی وجہ سے ہے, وہ جو امریکہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خرابی در خرابی ادھر امریکہ کی وجہ سے. تو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں. شاید ماجد ہمیں بتا سکیں کہ آخر ایسی سوچ کیوں پیدا ہوئی, کیوں ایسی تنگ نظری, کیوں ایسا تعصب ہمارے لوگوں کے اندر آیا ہے. دیکھیے, ہم جب وہاں جاتے ہیں, اور بہت لوگ جانا چاہتے ہیں, اگر آپ ویزے دے دیں تو سارا پاکستان خالی ہو جائے گا بشمول ملاؤں کے. ہم جب وہاں جاتے ہیں, ہم یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں ساری وہ آزادیاں ملیں, ساری وہ اچھی اچھی چیزیں ملیں جو امریکنوں کو ملتی ہیں. اور جہاں
19-20 کا فرق بھی آ جاتا ہے, گلا پھاڑ کے چیختے ہیں, اور چیخنا بھی چاہیے, کیوں نہیں, کیونکہ ایک جمہوری معاشرے میں اگر آپ نے کسی بھی گروہ کے خلاف تعصب کا اظہار کیا تو غلط کیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے, سارے انسان برابر ہیں. تو جب وہ احتجاج کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں, لیکن پھر جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ذرا اپنے ملک کی طرف تو دیکھو, یہاں بیچارہ جو قادیانی ہے, احمدی ہے, جو ہندو ہے, جو عیسائی ہے, اور اب جو شیعہ ہے, ان کا تو حشر ہوا ہوا. جب ان کا قتل ہوتا ہے, ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کیا جاتا ہے, تب آپ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو. بات ہمیں صرف امریکہ کے خلاف ہے. ایک ذہن بنا ہوا ہے, ایک ذہنیت ہے, اس ذہنیت سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ ہم سب ترقی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک ان زنجیروں سے ہم بندھے ہوئے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ. The house is open for questions. Please raise your hands. سر میرا کوشچن سر عبود بھائی سے ہے. سر مائی نیم از علی احمد, آئی ایم اے گریجویٹ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ دیر از اے بگ کانٹرڈکشن اف اے پرسن سائنس پڑھتا ہے اور ریلیجن کو پڑھتا ہے. فار ایگزامپل ایک کامن مسلم کے سامنے جو انٹرسٹلی ہو کے پڑھے بالکل دونوں ٹیسٹ کو, فار ایگزامپل ہمیں بتاتے ہیں جی آدم سب سے پہلے انسان تھا, اور آدم کی ہسٹری بتاتے ہیں 6000 ایئرس پہلے تھے, جبکہ انسان کے فوسل لاکھ سال پرانے ملتے ہیں, جیولوجی بتاتی ہے. ہمیں بتاتے ہیں جی انسان کے اندر ایک روح ہے, جبکہ FMRI مشین جب سے بنی پتہ چلتا ہے روح نامی کوئی چیز نہیں, انسان کے جسم یہ یا تو پروف کریں یا تو بتائیں سم تھنگ. ہمیں پتہ چلتا ہے جی جن ایگزسٹ کرتے ہیں, ریلیجن بتاتا ہے, لیکن FMRI مشین کے اندر بیٹھنے پتہ چلتا ہے ٹیمپرل لوب کے سگنلز اینڈ دیٹ تھنگ ایلس, اور ہمیں ایک سائیکالوجسٹ ہی بتاتے ہیں. ہمیں بتاتے ہیں ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جناب ویمن کے ساتھ جو ہے نا پاپولیشن ڈیورنگ دا پیریڈ ٹائم میں کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈاکٹر سے بتاتے ہیں جب اسلام کہتا ہے بہت سخت برا ہے. سرکمسیشن فار دا میل فار ایگزامپل بتاتے ہیں کہ جی کرنا چاہیے, جبکہ 70% آف دا میلس کی دنیا میں سرکمسیشن نہیں ہوتی اور خیر خیر زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں ایک طرف بتایا جاتا ہے کہ اسٹار کا پرپز یہ ہے کہ جی آپ کو آسمان سے جو ہے نا دنیا میں آپ کو راستہ پتہ چل جائے گا, لیکن آسمان سے جب دیکھتے ہیں تو خیر خیر اسٹار کا ایسا پرپز ہی کوئی نہیں ہے. تو سر یہ کیسے کانٹرڈکٹ کرے گا سر؟ اور یہ تعصبات, یہ پرانی سوچ تو ہر مذہب میں ہے, لیکن وقت کے ساتھ سوچ میں ارتقا بھی ہوتا ہے, وہ زیادہ سائنس کی طرف جاتی ہے, عقل کی طرف جاتی ہے. مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ آج سے 100 سال پہلے اس خطے میں کوئی مسلمان بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے تیار نہیں تھا. اس وقت سوچ یہ تھی کہ خون ہمیں اپنے آباء و اجداد سے ملتا ہے, اور اور یہ خونی رشتے ہیں جو ہمیں جوڑتے ہیں, خاندان کے اندر بھی سارے رشتے جو ہے وہ اس کی بنا پہ ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ہر ہسپتال میں بلڈ بینک ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ جسم کے اعضاء مثلاً گردے, مثلاً آنکھیں, دل, جگر, وہ سب ٹرانسپلانٹ ہونے لگے. تو پہلے اس کی کتنی مخالفت ہوا کرتی تھی, علماء اس پر گرجتے تھے, برستے تھے کہ یہ تو غیر فطری ہے, یہ خلاف دین ہے, لیکن رفتہ رفتہ وہ قبول کرتے آئے ہیں. اب علماء صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی گنہگار کا خون, کسی بدعمال بندے کا خون, کسی یہودی یا عیسائی کا خون مسلمان کے رگوں میں نہیں ہونا چاہیے, باقی خیر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے گردے ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں اور جتنی آنکھیں, کارنیل ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں, وہ مسلمانوں کے نہیں ہیں, وہ سری لنکا سے آتے ہیں جہاں بدھسٹ ہیں اور کرسچنز ہیں, مگر اب لوگوں نے قبول کر لیا. تو کچھ صبر کیجیے, ان کے ساتھ ٹھیک ہوگا. بیسک سوال ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سائنس اور اسلام کمپیٹیبل نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو کیا سائنس خالی اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے یا سارے ریلیجنس کے ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں سائنس اور اسلام کے, کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ لٹل نہیں ہو سکتے, ترقی نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں کر سکتے. لیکن ابھی بھی یورپ کے اندر ایک سرٹن گروپ ہے, جیسے آپ نیو ایج اسٹف پڑھتے ہو, ہاراسکوپ پڑھتے, مطلب وہ لوگ ہیں جو ابھی بہت ڈفرینٹ اور بہت بیسک قسم کی تھنکنگ کے ساتھ ایڈیئر کرتے ہیں,
جب آپ بات کرتے ہیں کہ سائنس نے ترقی کی ہے تو سائنس نے کیا بالکل ریلیجن سے ہٹ کے ترقی کی ہے یا ریلیجن کے ساتھ؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایتھیسٹ بھی ہوں. فری تھنکنگ از لائک اے ڈفرنٹ تھنگ. سائنس اور مذہب ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ دوسرے مذاہب بھی اس میں شامل ہیں. اور اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے سائنسدانوں سے یہ پوچھیں کہ آپ مذہبی عقائد کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں, آپ کا اپنا کوئی مذہب ہے کہ نہیں, تو ایسا کیا گیا ہے اور کوئی 95% کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے, مگر 5-7% کہتے ہیں کہ ہاں ہم کرسچن ہیں یا مسلمان ہیں یا ہندو ہیں یا جو بھی ہیں. تو یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے, اگرچہ اکثریت اب نہیں اپنے آپ کو مذہبی سمجھتی, لیکن یہ لچک ضرور ہے. اب میں آپ ایک مثال دے سکتا ہوں پروفیسر عبدالسلام کی, جو بہت ہی بڑے سائنسدان تھے, مگر وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے. میری ان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ایک دفعہ بات بھی ہوئی, ان کی باتوں سے مجھے اتفاق نہیں تھا, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا ایک پل کے لیے بھی کہ یہ ایک عظیم سائنسدان نہیں ہے, بہت بڑے سائنسدان تھے. اور ان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے اپنے عقائد ایک طرف رکھے تھے اور اپنی سائنس دوسری طرف. جو سائنس انہوں نے کی اس کا کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اور یہ دیکھیے کہ جس تھیوری کی وجہ سے ان کو نوبیل پرائز ملا, the theory of weak and electromagnetic interactions, ان کو متحد کرنے پر, یہی کام اسٹیون وائنبرگ نے بھی کیا تھا, جو کہ یہودی ہے لیکن جوئش ایتھیسٹ ہے. So you can have any faith. All you need to do is keep the two separate from each other. آپ نے کچھ دیر پہلے ایک فکرہ کہا کہ بارش نے ہونا ہی ہے, آپ دعا کریں یا نہ کریں, جبکہ مالک دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو. تو کیا آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ اس مالک دو کائنات کو چیلنج نہیں ہے؟ میں کسی چیز سے آپ کو نہیں روک رہا. آپ بے شک دعا کریں کہ یہ مائکروفون اوپر چلا جائے ایسے خود سے, ایسا نہیں ہوگا نا, اس لیے کہ جو فطری قانون اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. کشش ثقل ایک اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کی بنائی ہوئی طاقت ہے. آپ کی دعا سے جو چیز نیچے گرتی ہے وہ اوپر نہیں جائے گی. اسی طرح سے بارش آپ کی دعا سے نہ زیادہ ہوگی اور نہ کم ہوگی, نہ آپ اس کو روک سکتے ہیں اور نہ اس کو نہ آپ کے کرنے سے زیادہ بارش ہوگی. لہٰذا آپ کو اس بات کو قبول کرنا پڑے گا کہ آخر اللہ تعالیٰ اپنے قانون نہیں توڑتا. وہ جو اس نے اس وقت بنائے تھے بگ بینگ کے وقت, اور جو کائنات کو چلاتے رہے ہیں اور آج بھی چلا رہے ہیں, ان سے وہ انحراف نہیں کرے گا آپ کے کہنے سے.